एपिसोड 28। उसकी माँ अपनी बहू को ले गई तो सूरत-ए-हाल बहुत हद तक पुरसुकून हो गई। अब तक मैं भी खड़ा हुआ था और अनवर अली भी। अब हम बड़े चौधरी साहब के करीब दूसरे सोफे पर बैठ गए और अपने अपने रिवॉल्वर जेब में डाल लिए। फिर अनवर अली ने किसी को आवाज दी और 50-60 साल का एक मिस्कीन सूरत पगड़ी वाला सफेद पोश नमूदार हुआ और खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। गुल चाचा, कैसे हो तुम? अल्लाह का शुक्र है, आपका नमक खा के जी रहे हैं चौधरी साहब। देखो चाचा, आज तुम्हें कुछ काम करने हैं। आप हुक्म करें सरकार। सबसे पहले मेरे कपड़ों का बंदोबस्त करो। जो मैं पहले इस्तेमाल करता था, शायद अब वो मुझे ढीले हों। तुम्हें दर्जी को बुलाना है, कपड़ों के बारे में वो जानता है। मैं उसे समझा दूंगा। उसके बाद जो मेरा कमरा था, क्या वो बंद है? नहीं सरकार, वो छोटी बीवी के इस्तेमाल में है। और जो पहले उनका बेडरूम था, वो भी। उनका कुछ सामान है वहां। अच्छा, तो फिर उनसे पूछ लो कि अब वो किस कमरे में रहना चाहती हैं। एक खाली करा और दोपहर तक मेरे इस्तेमाल के काबिल बना दो। मुझे आराम करना है। कुछ काम रह जाए तो शाम तक या फिर कल तक कर लेना। हो जाएगा सरकार। चाचा ने किसी रोबोट की तरह जवाब दिया। हवेली में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान कितने मुलाजिम बदले गए हैं? 3 सरकार। 2 गार्ड थे, एक छोटी बेगम की खिदमत करने वाली औरत, बड़े सरकार के हुक्म से। अनवर अली ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। जो पुराने बाकी हैं उनको समझा दो कि हुक्म अब सिर्फ मेरा चलेगा। मैं बहुत मुख्तलिफ आदमी हूँ, लेकिन डिसिप्लिन और करेक्टर के बारे में बहुत सख्त हूँ। अगर किसी को गलतफहमी है तो वो दूर कर ले। जो 3 बदले गए हैं उन्हें हाजिर करो। अभी हाजिर करता हूँ सरकार। मेरा भरोसा तुम पर है। तुम मेरे मिजाज को भी समझते हो और मुलाजमों को भी जानते हो। उनसे निमटना तुम्हारा काम है। तुमको वहां होना चाहिए जहां मैं हूं और तुम्हें आवाज देकर बुला सकूं। खुद तुम्हें कहीं जाके अपनी निगरानी में सब कराने की जरूरत नहीं। तुम उसे बुलाओ जिसका काम है और समझा दो। काम ना हो तो मुझे बताओ। गुल चाचा के लिए शायद अनवर अली का ये रूप और अंदाज गैर मुतवक्को और नया था, लेकिन उसने अपने चेहरे से किसी हैरानी का इजहार नहीं होने दिया। मैं खामोशी से अनवर अली की काया कलब करने वाले इनकलाब का जायजा लेता रहा। कहाँ वो शख्स जिसने मुझसे कहा था कि वो अपनी सारी जमीन मज़ारों में बांट देना चाहता है, और कहाँ ये रिवायती वडेरों जागीरदारों वाला अंदाज। ऐसा लगता था कि तहखाने से ऊपर आते उसने नान हुकूमत संभाली तो जैसे हवेली में पहले से मौजूद उसके आबा और अजदाद की रूहों ने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया और उसके अंदर वही रिवायती हुक्मरानी का अंदाज सरागत कर गया। अनवर अली के अहकामात का सिलसिला ज्यादा देर जारी ना रहा। आखिरी हुक्म उसने मेरे लिए दिया कि मुझे एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान का पूरा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। गुल चाचा ने उस पर भी जी सरकार कहा। यह उसे मालूम था कि मेरे क़याम व ताम के सिलसिले में उसे क्या इंतजामात करना होंगे। वो जाने के लिए पलटा ही था कि अनवर ने कहा, कोई और काम करने से पहले चाय कॉफी भिजवा दो और दोपहर के खाने का बता दो। गुल चाचा के जाने के बाद उसने मेरी तरफ देखा। कैसी रही मेरी परफॉर्मेंस? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही अनवर अली हो। वक्त ने बड़ा तल्ख सबक सिखाया मुझे मेरे दोस्त। यहां तुम दुनिया को जूते तले नहीं रखोगे तो दुनिया तुम्हें जूते मारेगी और अपनी ठोकरों में रखेगी। मुझे जो करना है वो करना है, लेकिन उससे पहले अपनी अथॉरिटी कायम करनी है ताकि जो मैं चाहूं कर सकूं और जो कहूं वो हो जाए। चलो फिर एक काम मेरा भी कर दो। मालूम करो कि रेशम कहाँ है। उसे अकबर ने मुलाजमों के हवाले किया था कि माँ के पास ले जाओ। तुमने कहा था कि ये रेशम उसी गांव की लड़की है। हाँ, बाबा रहीम बख्श को जानते हो तुम? अब लोग मुझे नहीं जानते और मैं लोगों को नहीं जानता। पहले तालीम के सिलसिले में 4 साल लाहौर में रहा। जो लड़के यहाँ से मैट्रिक पास करते हैं वो लाहौर के कॉलेजों में ही पढ़ने जाते हैं और रोज आते जाते हैं, कुछ साइकिलों पर। चंद एक के पास मोटरसाइकिल है, बाकी बसों या तांगों पर सफर करते हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल में रहा था। ईद बकरीद, किसी की शादी या मौत के सिवा मेरा गाँव आना नहीं होता था। गर्मियों की छुट्टियां में अंदरूनी शहर के पुराने लाहौर की कदीम इमारत पर तहकीक करते गुजारता था, और ये शौक हवेली का बारूद खाना देखने के बाद शुरू हुआ था। किसी के जरिए मैं अंदर जाने में कामयाब रहा, और सच तो यह है कि यहाँ सलाउद्दीन ने मेरा शौक देखते हुए मुझे आसार कदीमा के तर्ज तामीर पर रिसर्च की जानिब राग़िब किया। फिर उसने मुझे आर्किटेक्चर की तालीम के लिए बाहर जाने पर उकसाया। मैंने किसी को यह नहीं कहा था कि मेरे बाहर जाने का मकसद क्या है। मैंने झूठ बोला था कि मैं बाहर लंदन स्कूल से इकोनॉमिक्स की डिग्री लूंगा। अगर मैं ये कहता कि मैं फ़न तामीर पढ़ूंगा और समझाता कि ये इमारतें बनाने का फ़न है, तो हैरत से ज़्यादा मुखालफत का तूफान खड़ा हो जाता कि मैं राजमिस्त्री बनने विलायत जा रहा हूँ। बाहर मैं 8 साल रहा। सबको यहाँ मालूम हो गया था कि मैं कभी काहिरा जाता हूँ, कभी रोम तो कभी पेरिस।
خیال یہی تھا کہ میں صرف آوارہ گردی کر رہا ہوں. بس ایک جھوٹ بول کے مجھے واپس بلا لیا گیا. کیسا جھوٹ؟ مجھ سے کہا گیا کہ تمہارے باپ کو دل کا شدید دورہ پڑا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھ لیں. میں کیا کرتا؟ پہلی فلائٹ سے آ گیا. یہاں آ کے پتہ چلا کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا. مجھے واپس بلانے کی 2 وجوہات تھیں. والد صاحب چاہتے تھے کہ زمینداری کو اکبر دیکھے اور میں چونکہ پڑھا لکھا ہوشیار ہوں تو آنے والے انتخابات میں صوبائی اسمبلی کا امیدوار بنوں. ابا جی نے تو سارے انتظامات کر لیے تھے. اکبر کو جائیداد کا مختار کل بنا دیا تھا اور میرے لیے سیاست کے کنگ میکر سے معاملات طے کر لیے تھے. صوبے کی سب سے اہم اور طاقتور جماعت مجھے ٹکٹ دے دی. ابا جی کی بھاگ دوڑ نے میرا راستہ ہموار کر دیا اور پارٹی چیف نے میرے نام کی منظوری دے دی. لیکن میرے انکار نے سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. میں نے صاف کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں سیاست کے گندے جوہر پر. میں نے جو پڑھا ہے اس لیے نہیں پڑھا. اس کے بعد کوشش ہوتی رہی مجھے سمجھانے کی. سب سے مضبوط دلیل یہ دی جاتی تھی کہ ہم خاندانی زمیندار جاگیردار لوگ ہر کام نہیں کر سکتے. سول سروس میں جانے کی بات اور ہے. اس کے لیے میری عمر نکل گئی. دوسری کوئی نوکری ہمارے خاندانی شان کے شایع نشان نہیں ہو سکتی اور بزنس کا کوئی سوال نہیں کیونکہ ہم پرچون کے جوتوں کی دکان بھی نہیں کھول سکتے. کارخانہ لگا سکتے ہیں تو اس کے لیے کسی کا تجربہ نہیں اور کروڑوں کا کھیل تجربے کے بغیر نہیں کھیلا جا سکتا. اس وقت یہ ایک رد عمل تھا جس میں سوچے سمجھے بغیر میں نے یہ کہہ دیا کہ میرے حصے کی زمین مجھے دے دی جائے پھر میں جو چاہوں کروں. لیکن یہ زیادہ ناممکن تھا کہ خاندانی جاگیر 2 حصوں میں بٹ جائے اور آدھی کو میں ٹھکانے لگا دوں. ادھر میں اڑ گیا کہ اب تو یہی ہوگا. جب مجھ سے پوچھا گیا کہ زمین کا میں کیا کروں گا تو میں نے کہہ دیا کہ مزاروں میں تقسیم کر دوں گا. یعنی یہ تمہارا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہیں تھا؟ نہیں، لیکن بعد میں یہ خیال مجھے قابل عمل لگا. میں اس پر ڈٹ گیا اور انجام وہ ہوا جو تم نے دیکھا. اب تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں؟ نہیں، میں اس حاکم و محکوم کی روایت کو بدلوں گا. کیسے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ راتوں رات تم نے ایک بدلے ہوئے انسان کا روپ دھار لیا ہے. اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی. ابھی یہ کردار ضروری تھا. لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. پہلے میں ان سب کو اطاعت سکھاؤں گا جو میرے آس پاس ہیں. اس کے لیے روایتی کردار کرنا پڑ رہا ہے. سب میرے کنٹرول میں آ جائے گا اور میرا سکہ چلنے لگے گا تو پھر آہستہ آہستہ میں اپنی رعایا کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کروں گا. ان کے لیے زندگی آسان بناؤں گا. حاکم و محکوم کے درمیان فاصلے کو کم کروں گا. اس دنیا یا ملک، شہر یا صوبے کو مثالی بنانا تو میرے بس میں نہیں. اس چھوٹے سے گاؤں میں خوشی اور خوشحالی لانے کی کوشش ضرور کروں گا. اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا کاشتکار تھا، رحیم بخش. اس کی تھوڑی سی زمین تھی. دریا سے نکالے جانے کے بعد میں اسی کے گھر میں تھا اور میری حالت بہتر ہوئی تب بھی میں نے وہیں رک کے نورین کو تلاش کیا. رحیم بخش کی صرف ایک لڑکی تھی، ریشم. بدقسمتی سے وہ بہت خوبصورت بھی تھی اور بہت ذہین اور باہمت بھی. تمہارے چھوٹے بھائی کا اس پر دل آ گیا لیکن وہ لڑکی قابو میں نہ آئی. پھر اس نے شادی کا جال پھینکا. ریشم نے اس سے بھی انکار کر دیا. اس کا کوئی بھائی نہیں تھا. بوڑھا باپ خود کاشت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے کسان شاموں کو زمین زراعت کے لیے دے دی تھی. مجھے پتا چلا کہ وہ کسانی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اکبر اس کو اکسا رہا ہے. اتفاق سے شاموں نے میرے سامنے رحیم بخش کو دھمکی دی اور کچھ بکواس میرے بارے میں کی کہ بڈھے نے ایک اجنبی کو جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے گھر میں رکھ لیا ہے. میں نے شاموں کو بے عزت کر کے بھگا دیا اور دھمکی بھی دی کہ وہ زمین اس سے لے لی جائے گی اور میں اسے خود کاشت کروں گا. یہ صرف دھمکی تھی. ظاہر ہے میں اس گاؤں میں مستقل قیام کیسے کر سکتا تھا. ہر وقت مجھے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ پولیس یا نادر شاہ کے بندے مجھے تلاش کرتے ہوئے آ جائیں گے. میں مقابلے میں نہ مارا گیا تو جیل واپس ضرور پہنچا دیا جاؤں گا. پھانسی پہلے ہی میرا مقدر ہو گئی تھی. اب فرار جیسا سنگین جرم میرے نام اعمال میں لکھا جائے گا تو سزا پھانسی سے بھی بڑھ جائے گی. اگلے دن میں نکل جاتا لیکن بدقسمتی سے اسی رات رحیم بخش کا قتل ہو گیا اور الزام مجھ پر آیا. مگر ریشم کی گواہی نے مجھے بچا لیا. اس کے باوجود کیس دبانے کے لیے پولیس نے مجھ سے 50,000 رکھوا لیے جو اس وقت تو تمہارے چاچا نے فراہم کیے تھے، مگر بعد میں یعنی اگلے دن میں نے انہیں لوٹا دیے. وہ ریشم کو اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے کیونکہ اب باپ بھی نہیں تھا. وہ اکیلی میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی لیکن وہ خود ریشم کی بات مجھ سے کر بیٹھے اکبر کے لیے. ریشم ان کے گھر سے بھی نکل آئی. اسی رات اکبر کے بندوں نے مجھے اور ریشم کو اٹھوا لیا. جب میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ریشم کو اپنے ساتھ لے کر نکل جاؤں گا کیونکہ وہ کسی صورت بد کردار اور عیاش اکبر سے شادی پر راضی نہیں تھی، مجھے مزاحمت کا موقع ہی نہیں ملا. ہاکی مار کے مجھے ناک آؤٹ کر دیا گیا. ہوش آیا تو ہم چودھری اصغر کی تحویل میں تھے. میں نے ڈپلومیسی سے کام لیا اور تمہارے ابا کو قائل کر لیا کہ ریشم کا انکار ظاہری ہے اور باپ کی موت کا صدمہ بھول جانے کے بعد وہ حویلی کی بہو بننا قبول کر لے گی. اس طرح میں نے اپنی اور ریشم کی جان بچا لی.
لیکن ریشم نے ایک ملازمہ کو اپنے ساتھ ملایا اور ہم صبح فرار ہوتے وقت پکڑے گئے۔ ریشم کو اس وقت اکبر کی ماں کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ میرا معاملہ زیر التوا تھا۔ مجھے تہخانے میں ڈال دیا گیا اور چودھری صاحب بھول گئے یا اکبر نے انہیں کہہ دیا کہ اسے مرنے دو تہخانے میں ہی، باقی تم جانتے ہو۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ ریشم کا باپ؟ کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ بابا رحیم بخش۔ کیا اس کا چہلم ہو چکا؟ ابھی کہاں، اس کی موت کو تو 10 دن بھی نہیں ہوئے۔ پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں، ریشم محفوظ ہوگی۔ تمہیں اس بات کا یقین کیوں ہے؟ اکبر اس جنگل کا شیر ہے۔ بے شک وہ جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن ریشم تھی ماں کی تحویل میں، ماں کے آگے اس کی نہیں چل سکتی۔ اگر چودھری صاحب بھی اسے گھر کی بہو بنانے پر تیار ہیں تو پھر اکبر کو انتظار کرنا پڑے گا۔ شادی کا اس کے باپ کے چہلم سے پہلے کوئی سوال نہیں۔ یہ میرے باپ کو بھی منظور نہیں ہوگا اور میری ماں کو تو ہرگز نہیں۔ تم 1-2 دن ٹھہر جاؤ، یہ تو بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ تمہارا پیغام بھی اس تک پہنچایا جا سکتا ہے، مگر ملاقات کی بات ابھی نہ کرنا اچھا ہے۔ تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ مجھے ملنے کی ایسی کوئی بےتابی بھی نہیں، تم بس اسے بتا دو کہ میں خیریت سے ہوں۔ انور نے صدا لگائی، گل چاچا۔ گل چاچا چراغ کے جن کی طرح دروازے سے اندر آ گیا۔ جی سرکار۔ ریشم کہاں ہے؟ گل چاچا نے جواب میں کچھ وقت لیا۔ بڑی بیگم صاحبہ کے ساتھ ان کے کمرے میں۔ ابھی اپنی بیوی سے کہو کہ ریشم کو اطلاع کر دے کہ سلیم بالکل خیریت سے ہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ وہ بڑی بیگم صاحبہ کی کنیز خاص ہے، ان کی خدمت پر مامور ہے۔ گل چاچا، مہمان کا کمرہ تیار ہو گیا؟ جی سرکار، آپ چاہیں تو نہا دھو کے کپڑے بدل لیں۔ گل چاچا نے ہم سے مخاطب ہو کے کہا، اور میرے کمرے کا کیا ہوا؟ اس نے کچھ تذبذب کے ساتھ کہا، سرکار چھوٹی بیگم صاحبہ سے آپ خود ہی بات کر لیں۔ اچھا، یعنی وہ کوئی کمرہ خالی کرنے پر رضامند نہیں؟ شرافت سے کام نہیں چلے گا۔ اس وقت تو کس کمرے میں ہے؟ اس میں جو پہلے آپ استعمال کرتے تھے، دوسرا مقافل ہے۔ چابی کس کے پاس ہے؟ انہی کے پاس ہے۔ سرکار خفا نہ ہو تو کچھ عرض کروں؟ ہاں بولو۔ ابھی آپ مہمان کے ساتھ انہی کے کمرے میں رہ لیں، نہا دھو کے کپڑے بدل لیں۔ میں نے مہمان کے لیے بھی صاف کپڑے رکھ دیے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد آپ آرام فرمائیں، شام تک میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ رات تک آپ کے لیے کمرہ سیٹ ہو جائے گا۔ انور نے کچھ دیر سوچا۔ تمہیں یقین ہے؟ اور وہ عورت اپنی ضد پر قائم رہی تو پھر؟ گل چاچا نے کہا، وہ بڑی بیوی کی بات مانیں گی، انہیں میں بتا دوں گا کہ ضد سے نقصان ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ رعایت مغرب تک ہے۔ مغرب کے بعد تالا کھول کے سامان باہر رکھو اور اسے میرے لیے سیٹ کر دو۔ جی سرکار، ایسا ہی ہوگا۔ انور علی اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ یار، کچھ ایزی ہو جائے۔ مہمان خانہ میری توقع سے بہتر ہی تھا۔ باہر والوں کے قیام کے لیے کمرے باہر کی طرف تھے، یہاں گھر کے اندر والے مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ اس میں 2 بیڈ پہلے سے موجود تھے۔ انور نے پہلے مجھے موقع دیا اور میں نے باتھ روم میں جا کے گرم پانی سے بھرپور غسل کیا۔ وہاں میرے سائز کے شلوار قمیص کا جوڑا پہلے سے رکھ دیا گیا تھا، شاید وہ انور علی کی وارڈروب سے نکالا گیا تھا اور استعمال شدہ نہیں لگتا تھا۔ انور جب تک غسل سے فارغ ہوا، میں صرف ریلیکس کرنے کے لیے بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا، مگر سکون اور احساس تحفظ نے مجھے ایسا مغلوب کیا کہ میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ رات بھر کی تھکن اور ٹینشن کے بعد یہ ایک فطری بات تھی، وہ کچھ خواب و خیال کی سی کیفیت تھی جس میں مجھے یوں لگا جیسے نورین نے مجھے پکارا ہو۔ اس نے ناراضگی سے کہا، سو رہے ہو کتنے مزے سے مجھے بھول کے؟ پاگل میں تھی جس نے تم پر اتنا بھروسہ کیا اور نکل آئی تمہارے ساتھ۔ کاش مجھے اندازہ ہوتا کہ تمہارے سارے وعدے محض لفظوں کے جال ہیں۔ اب کیا ضرورت ہے تمہیں میری؟ وہ سب تمہیں مل گیا جس پر میں نے تکیہ کیا تھا، میری جگہ بھی کسی اور نے لے لی ہے، یہ تو مجھے یہاں کے معلوم ہوا۔ بالآخر میں نے ہی تلاش کیا تمہیں، تمہارے لیے تو میں مر گئی تھی۔ یہ زبردستی کی ذمہ داری کا بوجھ تھا جو اتر گیا۔ بے وفائی نہ سلمان خان نے کی، نہ تم نے، تقدیر نے کی۔ نہیں، میں نے بے اختیار کہا اور اسے اپنے بازوؤں میں تھامنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں بے وفا نہیں ہوں۔ نورین جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی، میری راہ میں میز حائل ہو گئی اور میں گرتے گرتے بچا۔ میری ٹانگوں میں چوٹ آئی اور میں نے انور علی کی ہنسی کی آواز سنی۔ کس کی طرف سے ہے یہ الزام بے وفائی؟ خواب میں کسے دیکھ رہے تھے؟ ریشم کو؟ میں نے بیڈ پر بیٹھ کر خفت سے کہا، جھپکی آ گئی تھی مجھے۔ ریشم آئی تھی، تمہیں سوتا دیکھا تو جھانک کر واپس چلی گئی۔ شاید اسی کی آواز سنی ہوگی میں نے، اسے بلاؤ۔ پہلے چل کے کھانا کھا لو، ریشم حویلی میں ہی ہے، پھر آ جائے گی۔
اس نے میز کی طرف اشارہ کیا جس پر شاید 10 افراد کی ضیافت کا اہتمام تھا اور بہت پرتکلف۔ اس کی خوشبو نے میرے حواس پر الغار کی تو میری اشتہا جاگ اٹھی۔ انور علی اب ایک بالکل بدلی ہوئی شخصیت کے روپ میں بہت پر اعتماد تھا۔ شیور غسل کے بعد جو لباس اس کے لیے فراہم کیا گیا تھا وہ بھی بالکل مختلف تھا۔ وہ پینٹ شرٹ میں تھا جو اسے بالکل فٹ تھا۔ معلوم نہیں اتنے کم وقت میں گل چاچا نے اس کا بندوبست کہاں سے اور کیسے کیا تھا۔ ابھی ہم نے کھانا ختم بھی نہیں کیا تھا کہ باہر سے پہلے شور سنائی دیا، پھر ایک فائر ہوا اور کسی نے چیخ ماری۔ میں نے گل چاچا کی آواز سنی۔ اس نے چلا کے کسی کو خبردار کیا تھا، رک جا نہیں تو میں گولی مار دوں گا۔ ایک دھماکے سے کوئی اندر آیا اور اس نے انور علی کا نشانہ لے کر گولی چلائی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے بائیں بازو میں انگارہ سا اتر گیا ہو۔ میں نے ایک فطری رد عمل کے طور پر ایک دم اٹھ کے غوطہ مارا اور کھانے کی میز کے نیچے غائب ہو گیا۔ اسی وقت پھر فائر ہوا اور کوئی دل خراش چیخ کے ساتھ زمین پر گرا۔ اس وقت تک انور بھی نیچے گر چکا تھا۔ میں نے اسے بھی میز کے نیچے پڑا دیکھا۔ پھر میری نظر اس شخص پر گئی جو مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر اڑیاں رگڑ رہا تھا۔ وہ کوئی گارڈ تھا۔ گل چاچا اس کے پیچھے کھڑا تھا اور جس ریوالور سے اس نے حملہ کو نشانہ بنایا تھا وہ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی گولی نے حملہ کرنے والے کے سر میں سوراخ کر دیا تھا۔ گولی دوسری طرف سے نکل گئی تھی اور اب مرنے والے کا خون اور بھیجا قالین پر پھیل رہا تھا۔ انور نے میری طرف دیکھا، تم ٹھیک ہو؟ جان بچ گئی ہے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ تمہیں گولی لگی ہے؟ گل چاچا ڈاکٹر کو فون کرو جلدی۔ انور نے تشویش سے کہا، جی سرکار، پہلے ان کے زخم پر پٹی باندھنی ضروری ہے تاکہ خون رک جائے۔ انور علی دھاڑا، یہ میں کر لوں گا، تم وہ کرو جو میں نے تم سے کہا ہے۔ جی سرکار۔ گل چاچا ایک دم پلٹا۔ اسی وقت ریشم دیوانہ وار چلاتی ہوئی اندر آئی، سلیم۔ اس نے خون دیکھ کے چیخ ماری اور مجھ سے لپٹ گئی۔ ارے ریشم، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ میں نے اسے بمشکل تمام اپنے سے الگ کیا مگر میرا لہو اس کے لباس کو داغدار کر چکا تھا۔ انور نے ایک دم اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ ہٹو ایک طرف بے وقوف لڑکی، مجھے پٹی باندھنے دو۔ زاروں قطار روتی ریشم میں رستی رہی، تم کو نہیں مرنا ہے سلیم، تم میرے لیے زندہ رہو گے۔ میں نے ہنس کر اسے دوسرے ہاتھ سے اپنے قریب کیا۔ پاگل، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، معمولی سی خراش ہے۔ انور نے مجھے بٹھا کے میرے بازو پر ریشم کا دوپٹہ کس کے باندھنا شروع کیا۔ ابھی 10 منٹ میں ڈاکٹر آ جائے گا، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اسی وقت میں نے بڑے چودھری صاحب اور انور علی کی ماں کو دیکھا۔ وہ بت بنے کھڑے تھے۔ آہستہ آہستہ انور کی ماں آگے آئی۔ اللہ نے تجھے بچا لیا انور، میں بھی صدقہ دیتی ہوں۔ پھر اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تو فکر نہ کر، میں تیری جان کا صدقہ بھی اتاروں گی، تو بھی میرا بیٹا ہے۔ آپ کی مہربانی ہے، کیا پیسہ سمجھتی ہیں؟ انور کی جگہ تیرا خون بہا ہے، اس کا قرض تو ہے نا مجھ پر۔ اس نے آنسو پوچھے اور انور کو گلے لگا لیا۔ یہ بڑا جذباتی منظر تھا جس نے مجھے بھی آبدیدہ کر دیا۔ یہ خیال انتہائی لرزہ خیز تھا کہ اگر گولی خطا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ ایک بار پھر ولی عہد کی لاش پر قدم رکھ کے معزول و مقید شہزادہ تخت نشین ہوتا۔ چند گھنٹوں کا انقلاب خود اپنی موت آپ مر جاتا۔ وہ یقیناً اکبر علی کا کوئی وفادار جانثار تھا جس نے اپنی جان کی بازی لگا کے حق نمک ادا کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔